अस्सलाम वालेकुम तलबा और तालिबात, आप सबका उर्दू सफ़र में इस्तकबाल है। आदाब, खोल लीजिए उर्दू की नई किताब। 10वीं जमात के बच्चों, आज हम आपको कराएंगे हिस्सा नज़म या हिस्सा शेर। जो आपका हिस्सा नसर है उसमें आपके तकरीबन शायद 13-14 लेसन हैं, 13 हैं, ठीक है। और उसके बाद आपका सफ़ा नंबर 212 में आता है हिस्सा नज़म, वो आज हम शुरू कर रहे हैं। उसमें हम कुछ गज़लें पढ़ेंगे, कुछ मशहूर नज़में पढ़ेंगे और शायरों का तारुफ भी देखेंगे। चलें खोल लीजिए, हमारी किताब है उसमें है ये सफ़ा नंबर 212। अल्ताफ़ हुसैन हाली का तारुफ है ये लिखा हुआ। 1837 तारीख़ पैदाइश, 1914 तारीख़ वफ़ात। पानीपत के गरीब ख़ानदान में पैदा हुए। अभी 9 बरस के थे कि उनके वालिद का इंतकाल हो गया और हाली को होश संभालते ही मसाइब का सामना करना पड़ा। जो मुश्किल वर्ड है उसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं, हम साथ साथ आपको समझाते रहेंगे। मसाइब है मुसीबत की जमा, यानी फ़ौरन उनके ऊपर बहुत सारी मुश्किलात आ गई, परेशानियाँ आ गई। वालिद के इंतकाल के बाद भाई और बहन ने सर पर हाथ रखा। शादी के बाद फ़िक्र माश ने परेशान किया तो वो दिल्ली आ गए। फ़िक्र माश मतलब कमाने का ज़रिया, रोज़गार। लेकिन कुछ दिनों के बाद अजीज़ों के इसरार ने उन्हें पानीपत वापस लौटने पर मजबूर कर दिया। इसरार का मतलब उनका बार बार कहना। हाली को हुसूल इल्म का बेहद शौक़ था, यानी इल्म हासिल करने की बहुत वो थी, तलब थी। 4-5 साल बाद दोबारा दिल्ली आए और मुख्तलिफ़ असातिज़ा से अरबी, फ़ारसी और मंतक और सर्फ़ व नहव की तालीम हासिल की। अरबिक, पर्शियन और ये होता है ना ग्रामर, मंतक शायद साइकोलॉजी को कहते हैं, तो उन्होंने उसकी तालीम हासिल की। और असातिज़ा जमा है उस्ताद की। इनकलाब 1857 के बाद शेफ्ता से शनासाई हुई। शनासाई का मतलब है जान पहचान, और नवाब शेफ्ता ने उन्हें अपने बच्चों का अतालीक मुकर्रर कर दिया। अतालीक आपके लिए नया लफ्ज़ है, इसका मतलब है जैसे प्राइवेट ट्यूटर या कोच या फिर मेंटर, ठीक है। इन्हीं के ज़रिए मिर्ज़ा गालिब के हल्क़े तलामीज़ा में शामिल हुई। हल्का का मतलब सर्कल, तलामीज़ा यानी उनके शागिर्दों में शामिल हो गए। तिलमीज़ होता है लफ्ज़ जिसका मतलब होता है शागिर्द, तो ये उनके शागिर्दों में शामिल हो गए। 31 दिसंबर 1914 को पानीपत में इंतकाल हुआ। नवाब शेफ्ता बड़े कमालात के बुज़ुर्ग थे। उनकी इल्म दोस्ती मशहूर थी। उनकी सोहबत का हाली पर ख़ास असर हुआ और वो यहीं से बाकायदा शायरी की तरफ माइल हुए, मतलब शायरी की तरफ उनकी दिलचस्पी शुरू हुई। हाली नज़म और नसर दोनों में दर्जा कमाल रखते थे, दोनों में एक्सपर्ट थे, दोनों में माहिर थे। जब आपको अपने अल्फाज में लिखना होगा तो आपको आसानी रहेगी, इसीलिए आप जो जो हम लफ्ज़ बता रहे हैं उसको सुन सकते हैं, नोट कर सकते हैं। मुकदमा शेर व शायरी, यादगार गालिब, हयात सादी और हयात जावेद उनकी बेहतरीन तसानीफ़ हैं। तसानीफ़ जो है वो तसनीफ़ की जमा है, यानी उनकी किताबें हैं। उर्दू में बाकायदा तनकीद की इब्तदा मुकदमा शेर व शायरी से होती है। इसमें हाली ने पहली मरतबा मुदल्लिल अंदाज में शेर व शायरी के बुनियादी मसाइल से तफसीली बहस की। मुदल्लिल का मतलब है दलाइल के साथ, ठीक है, और तफसील से यानी डिटेल में बताया है। हाली मिजाजन बहुत सादगी पसंद थे, यानी बहुत सिंपल इंसान थे। उनकी तहरीर भी उनके मिजाज की तरह सादा और सलीस है। शायरी में भी हाली का मर्तबा बहुत बुलंद है। पंजाब गवर्नमेंट बुक डिपो लाहौर की मुलाजमत का ये असर हुआ कि हाली को उन तर्जुमों को देखना पड़ा जो अंग्रेज़ी से उर्दू में होते थे। ऐसे ऐसे सिंपल लोग देखिए आप, जो मतलब वालिद का भी इंतकाल हो गया था और 9 बरस के थे और एकदम इतनी सारी परेशानियाँ, उसके बावजूद उन्हें इल्म हासिल करने का शौक़ था। और कितनी ज़बानें उन्होंने सीखी थी, अरबी, फ़ारसी, ग्रामर, मंतक, और अब उन्होंने अंग्रेज़ी से भी तालीम हासिल, थोड़ी सी वाक़फ़ियत मतलब हासिल की, थोड़ा सा सीखना शुरू किया। आप इनकी तस्वीर भी देख सकते हैं, देखने में कितने सिंपल लगते हैं ये लोग, लेकिन इतने ज़्यादा नॉलेज वाले थे। आपकी किताब में तस्वीरें भी दी हुई हैं, ठीक है। उसके बाद नवाब शेफ्ता और गालिब की सोहबतों का फ़ैज़ उठाने की बदौलत ज़ौक़ पर जिला हो चुकी थी। ये जो हमने आपको बताया कि उन्होंने ऐसे तर्जुमे देखे, पढ़े, उसके बाद क्या हुआ कि ऐसे ऐसे लोगों की वो मिली, उन्हें कंपनी मिली। नवाब शेफ्ता जो थे बहुत पढ़े लिखे थे और गालिब जो थे वो भी बहुत कमाल के शायर थे, तो उनकी मजलिस में उनकी साथ बैठने उठने से उनसे फ़ायदा उठाने की वजह से उनकी ज़ौक़ पर जिला हो चुकी थी, मतलब उनकी दिलचस्पी और बढ़ चुकी थी। ज़ौक़ का मतलब होता है जायका, मिजाज, टेस्ट, इंटरेस्ट। जिला का मतलब होता है यानी चमक जाना और ज़्यादा उभरना। चुनाचे 1874 यानी 1874 में जब मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने कर्नल
ہال رائٹ کے ایما پر اس تاریخی مشاعرے کی بنیاد ڈالی جس میں بجائے مصرع طرح کے شاعروں کو موضوع دیا جاتا تھا تو حالی بھی اس میں شریک ہوئے۔ ایما کا مطلب ہوتا ہے مرضی، ان کی مطلب ایک طرح سے ڈیمانڈ کہہ لیں یا ان کی فرمائش کہہ لیں۔ انہوں نے جو ہے ایک مشاعرے کی بنیاد ڈالی، ایک مشاعرہ شروع کیا جس میں کیا ہوتا تھا، الگ طریقے سے مشاعرہ ہوا، یعنی انہیں ٹاپک دیا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ طرح ہوتا تھا، یعنی ایک مصرع بتا دیا، پھر اسے دوسرا شاعر ملا کے بنائے اور اس طرح مشاعرہ چلتا رہے، لیکن اب انہوں نے کیا کیا کہ انہیں موضوع دیا جائے گا، ٹاپک دیا جائے گا۔ تو حال اس میں شریک ہوئے اور حب وطن، برکھا رت، نشاط امید وغیرہ مثنویاں کہیں، ان کی نظمیں چپکی داد، مناجات بیوہ بہت مقبول ہوئیں، یعنی فیمس ہوئیں۔ ان کے علاوہ مد و جزر اسلام جو مسدس حالی کے نام سے مشہور ہے، ان کی ایسی نظم ہے جو زبان زد خاص و عام ہو گئی، مطلب اتنی مشہور ہوئی کہ اس ٹائم جتنے بھی لوگ تھے، چاہے وہ خاص ہوں یا عام ہوں، ان کی زبان پر ہو گئی، چلتے پھرتے لوگ ان کی نظم سناتے تھے، شعر سناتے تھے، ٹھیک ہے۔ زبان زد خاص و عام کا مطلب ہے سب لوگوں کی زبان پر رواں ہو گئی۔ اس میں مسلمانوں کے عروج و زوال کی داستان بڑے مؤثر پیرائے میں بیان کی گئی ہے۔ مؤثر مطلب اثر انداز یعنی دل پر اثر ڈالنے والی، پیرائے کا مطلب طریقہ۔ حالی اردو شاعری کو ترقی کی راہ پر لگانا چاہتے تھے اور غزل کو تصنع اور مبالغے سے بچا کر اسے پست، رقیق اور متبذل مضامین سے پاک کرنا چاہتے تھے۔ مطلب وہ چاہتے تھے کہ شاعری میں غیر ضروری جو ہم بناوٹ کرتے ہیں یا کسی بات کو بڑھا چڑھا کر استعمال کرتے ہیں، مبالغہ کرتے ہیں، ان سب سے دور رکھا جائے۔ اس سے انہوں نے مقدمہ شعر و شاعری میں کھل کر بحث کی ہے، جو دراصل ان کے دیوان کے ساتھ بطور مقدمہ شائع ہوا تھا۔ دیوان ہوتا ہے شاعر کی کتاب جس میں ان کی نظمیں ہوتی ہیں، ان کا کلام ہوتا ہے۔ حالی کا شعری ذوق نہایت بالیدہ اور رچا ہوا تھا، مطلب بہت اچھا تھا۔ ان کی مطلب خیالات بہت بلند تھے، بہت اچھی اچھی باتیں وہ اپنے شعروں میں بتاتے تھے، چنانچہ ان کی غزلیں بھی لطف و اثر کے اعتبار سے اعلیٰ درجے کی ہیں۔ زیر نظر غزل سے اس کا اندازہ ہوگا۔ اب ہم جو غزل پڑھیں گے اس سے ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ ان کے خیالات کیسے تھے۔ غزل آپ کے سامنے ہے اور اس کی ہم ریڈنگ کریں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ابھی فی الحال ہم زبانی پڑھیں گے، اس کے بعد ہم کریں گے اس کے الفاظ معنی اور سوال جواب اور تشریح وغیرہ، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کے پیپر میں آ سکتا ہے، اس لیے آپ کو سمجھنا ہے۔ شعروں کو سمجھنے کے لیے تھوڑا زیادہ وقت لگتا ہے جستجو کے خوب سے ہے خوب تر کہاں، اب ٹھہرتی ہے دیکھیے جا کر نظر کہاں۔ ایک عمر چاہیے کہ گوارا ہو نیش عشق، رکھی ہے آج لذت زخم جگر کہاں۔ ہم جس پہ مر رہے ہیں وہ ہے بات ہی کچھ اور، عالم میں تجھ سا لاکھ سہی تو مگر کہاں۔ ہوتی نہیں قبول دعا ترک عشق کی، دل چاہتا نہ ہو تو دعا میں اثر کہاں۔ حالی نشاط نغموں میں ڈھونڈتے ہو اب، آئے ہو وقت صبح رہے رات بھر کہاں۔ چلیں اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جستجو جو ہوتا ہے، جستجو کا مطلب ہوتا ہے کھوج کرنا، تلاش کرنا اور کسی چیز کی سرچ میں لگے رہنا۔ جیسے ایک انسان کی فطرت ہے کہ انسان جو ہے نا ہمیشہ جو کوئی کام کرتا ہے اسے اچھے سے اچھا کرنے کی اس میں لگا رہتا ہے، کوشش میں لگا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ شعر ہم کسی مضمون میں بھی لکھ سکتے ہیں، جیسے ہم سائنس کے بارے میں کوئی مضمون لکھتے ہیں کہ نئی نئی ایجادات ہو گئیں اور ہمارا طرز زندگی کتنا بدل گیا، تو ہمارا جو اللہ نے فطرتی مزاج بنایا ہے کہ ہم گڈ سے پھر بیٹر سے بیسٹ کی طرف جاتے ہیں، مطلب ہر چیز کو بہت اچھے انداز میں کرنا چاہتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اب یہ نظر کہاں جا کر ٹھہرتی ہے۔ نظر جو ہے وہ لگی ہوئی ہے، بس مستقل کوشش میں لگی ہوئی ہے، تو یہ ٹھہرتی نہیں ہے، یہ آگے بڑھتی رہتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کہاں جا کر ٹھہرتی ہے۔ ایک عمر چاہیے کہ گوارا ہو نیش عشق، رکھی ہے آج لذت زخم جگر کہاں۔ اس میں شاعر کا مطلب یہ ہے کہ دیکھو جو جس کو بھی عشق کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ بہت سالوں تک یا بہت ٹائم تک جو ہے عشق کا جو ہے زخم برداشت کرتا ہے، اس کی چوٹ، اس کا درد، اس کا جو بھی مطلب ہے وہ برداشت کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ اس نے ذرا سی دیر میں یہ کام ختم ہو جائے اور اسے بہت صبر سے زندگی گزارنی پڑتی ہے۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم جو ہے بہت آج کل کی جو جنریشن ہے وہ بہت آسان وہ ہو گئی ہے، جیسے مشقت طلب نہیں ہے، بہت ساری مشکلیں نہیں اٹھا سکتی، اسے نہیں پتہ کہ جو ہے پوری عمر چاہیے ہمیں مشقتیں برداشت کرنے کے لیے اور آج جو ہے یہ چیز ختم ہوتی جا رہی ہے۔ آج لذت زخم جگر نہیں ہے کسی کے اندر، اتنی برداشت ہی نہیں ہے کہ کوئی جو ہے مشکلات کو برداشت کرے۔ نیش عشق کا مطلب ہوتا ہے عشق کی کھٹک، عشق کا درد یا ڈنک، ٹھیک ہے۔ جستجو کا مطلب ہوتا ہے تلاش۔
مطلب پہلے کے لوگوں میں جو صبر تھا وہ آج کل کی نسل میں ختم ہو گیا، اب ان میں مشقت برداشت کرنے کی عادت ہی نہیں ہے۔ ہم جس پہ مر رہے ہیں وہ ہے بات ہی کچھ اور، عالم میں تجھ سا لاکھ سہی تو مگر کہاں۔ اس میں یہ بتایا گیا کہ شاعر کہہ رہے ہیں کہ دیکھو جب کوئی انسان کسی کو چاہتا ہے تو اس کو دنیا میں سب سے زیادہ اچھا لگنے لگتا ہے، چاہے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے لوگ بنا رکھے ہیں، ہمیں سب جگہ نظر آ رہے ہیں، لیکن وہ بالکل الگ ہی نظر آتا ہے، وہ بالکل ہمیں ڈفرینٹ لگتا ہے، ریئر لگتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ مطلب یہ ہماری آنکھوں کا فطور سمجھ لیں یا دماغ کا خیال سمجھ لیں کہ ہمیں وہ سب سے الگ نظر آتا ہے، ٹھیک ہے، اور ہمیں لگتا ہے کہ سب میں وہ بالکل نمایاں ہے، سب سے الگ ہے۔ ہمارے آس پاس بہت سارے لوگ ہیں لیکن وہ جو ہے بالکل ڈفرینٹ ہے۔ اب ہماری 3 شعر ہو گئے ہیں، چوتھا شعر ہے ہوتی نہیں قبول دعا ترک عشق کی، دل چاہتا نہ ہو تو دعا میں اثر کہاں۔ اس میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ مطلب اتنی مشکلات اٹھا لی ہم نے اس میں، عشق جو ہے وہ بہت ہی زیادہ ایک طریقے سے ایسا ہے کہ اس میں چنگل سے آزاد ہونا بڑا مشکل ہے، اور اتنی پریشانیاں، اتنا درد، اتنی تکلیفیں اٹھا لی، اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس سے ہمیں آزادی مل جائے، بس اس سے چھٹکارا مل جائے، اور لیکن یہ دعا قبول ہوتی بھی نظر نہیں آ رہی کیونکہ ہمارا دل جو ہے وہ کنفیوز ہے، ہم جو ہے ایک طریقے سے شاید صحیح طریقے سے دعا کر ہی نہیں رہے، ہمارے دعا میں وہ اخلاص نہیں ہے، وہ چاہت نہیں ہے، وہ طلب نہیں ہے، اسی وجہ سے ہم ابھی تک اس میں پھنسے ہوئے ہیں۔ آگے ہے حالی نشاط نغماؤں میں ڈھونڈتے ہو اب، آئے ہو وقت صبح رہے رات بھر کہاں۔ نشاط کا مطلب ہوتا ہے خوشی، مسرت، نغماؤں میں مطلب ایک ایسی محفل جس میں گیت ہوں، گانے ہوں، میں کا مطلب شراب پیا جا رہا ہو، پلایا جا رہا ہو، اور اس میں مطلب آپ دنیا میں کھو جاتے ہیں، جب ایسی محفلوں میں جاتے ہیں نا تو آپ بالکل ایک طریقے سے ڈوب جاتے ہیں۔ تو اس میں شاعر ایک عجیب خیال بیان کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اب کہاں سے تم یہ رنگینیاں ڈھونڈو گے، اور یہ جو تمہیں خوشی ملتی ہے ایسے مجلسوں میں جا کے وہ ڈھونڈ رہے ہو، حالانکہ رات بھر جو ہے تم نے انہی میں ہی گزار دی، پوری رات تم نے اسی میں گزاری، پوری زندگی اس میں گزار دی، اور ابھی بھی تمہاری طلب ختم نہیں ہوئی ہے۔ مطلب صبح آپ آئے ہیں، رات بھر آپ کہاں رہے، اس بات کا پہلے آپ جواب دیجئے کہ رات بھر آپ نے کہاں گزاری، پچھلی زندگی، پچھلا وقت کہاں گزرا، اور ابھی بھی جو ہے آپ کی اسی میں چاہت ہے کہ ہمیں ایسی محفلیں ملتی رہیں، اور رنگینی اور محفل اور جیسے راگ وغیرہ یہ سب ہمارے سامنے، ہمارا دل اس میں بہت لگتا ہے، لیکن اس سے مطلب آپ پہلے آپ ہمیں اس بات کا جواب دیں کہ آپ نے رات بھر کہاں گزاری۔ ہم آپ کو تشریح میں سے اور صحیح طریقے سے سمجھائیں گے انشاءاللہ، اور اس کے سوال جواب بھی کریں گے۔ ابھی آپ اس غزل کو ہوم ورک میں دوبارہ پڑھیے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے، اور پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔